बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT211 का करते हैं लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 है ना। आज के लेक्चर में हम लोग मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बात करेंगे। थोड़ा आप लोगों को पहले भी अंदाज़ा हो चुका होगा, काफ़ी सारा हम लोग मार्केटिंग रिसर्च में थोड़ा बहुत हम लोग पहले इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारा बल्कि डिटेल में पढ़ चुके हैं। खैर हम लोग चलते अपनी वीडियो की तरफ। जो बच्चे स्टडी के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड पे हमें लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मैं अपने इस वीडियो के एंड पे भी मैं वो वीडियो लगा दूंगी, डिस्कॉर्ड की वीडियो है, वो आप लोग देखें, आपको सारे का सारा पता चल जाएगा कि आप लोग हमें डिस्कॉर्ड पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को पेपर्स, फाइल्स, सब कुछ वहाँ पे शेयर किया हुआ है। वेरी सिक्योर जो है ना, वो सिक्योर है वो वाला प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप जो है ना वो ग्रुप्स वो अब ख़त्म हो चुके हैं, वो अब आप लोगों के नहीं होंगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करें, सब कुछ वहीं पे होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अपने मार्केट रिसर्च की। मार्केट रिसर्च वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग अपनी मार्केट, कंपेटिटर्स और कस्टमर से रिलेटेड डेटा को गैदर करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर आप लोग उसको एनालाइज करते हैं। मार्केट रिसर्च से आप लोगों को एक तो ये हेल्प आउट हो जाती है कि आप लोग बिजनेस प्लान क्रिएट कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट या सर्विस आप लोग लॉन्च करवा सकते हैं। पहले के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उसमें कोई ट्यूनिंग वगैरह की, रिफाइनिंग की ज़रूरत हो तो आप लोग वो कर सकते हैं। अपने न्यू मार्केट्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नई नई मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को आप लोग भेज सकते हैं। और इसके थ्रू आप लोग ये भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि जेंडर, एज, लोकेशन और इनकम लेवल के हिसाब से आप लोगों की पॉपुलेशन के कितने पोर्शन है जो कि आप लोगों की चीज़ों को और सर्विसेज को खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मार्केट रिसर्च के थ्रू ही पता चलती है। और ये भी आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों की टारगेट मार्केट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मार्केट रिसर्च का पर्पस यही होता है कि इससे एक तो कंपनीज को हेल्प आउट हो जाती है कि बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई नया जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी है तो कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता चल जाता है। मार्केट रिसर्च में ये होता है कि आप लोगों की कंपनी के जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात वगैरह का और सारी चीज़ों का आप लोगों को पता चल जाता है। जब भी आप लोग मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं तो क्यों कर रहे होते हैं? आप लोगों ने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं जिसकी वजह से आप लोग मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना होता है कि हमारी मार्केट में हो क्या रहा है, हमारे मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे मार्केट के कंपैटिटर्स कौन हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, कौन सी ज़रूरियात हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जिनको अभी हमें पूरा करना चाहिए। और जो हमारे जो पहले के जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे कंज्यूमर्स की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च के थ्रू आप लोगों को एक कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि आपने जो मार्केट के बारे में आइडिया लगाया हुआ था क्या वो आइडिया ठीक है या नहीं है, या जो भी आप लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करवाने के लिए जा रहे हैं तो क्या वो सक्सेसफुल साबित होगा या नहीं होगा, ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चल जाती हैं। बिजनेस प्लानिंग के लिए जो मार्केट रिसर्च होती है इसमें आप लोगों ने एक तो ये चीज़ डिस्कवर करनी होती है बिजनेस प्लान बनाने के लिए कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं, उनके क्या क्या बिलीव्स हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये भी डिस्कवर करना होता है कि लोग कोई भी काम कैसे करते हैं, उनके एक्ट करने के क्या अंदाज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज़ को खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, किन चीज़ों को देख के वो चीज़ को खरीदते हैं। जब एक दफ़ा आपकी रिसर्च सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है उसके मुताबिक आप लोग अपनी रिसर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं कि आपने अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके आना है। इसमें आप लोगों को ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोग शुरू की जो स्टेजेस होती हैं ना उसमें आप लोग रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी खतरात वगैरह होते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप लोग उनको भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मार्केट रिसर्च बहुत शुरू में ही कर लेते हैं तो फिर मतलब आप लोग इंतज़ार नहीं करते कि जब मैं मार्केट में इंटर होने लगूंगा, जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है तभी मैं अपनी जो है ना वो मार्केट रिसर्च करूंगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा शुरू में ही मार्केट रिसर्च कर लेते हैं ना तो आप लोगों को उसी वक्त ही पता चल जाता है कि जो आपने बिजनेस का एक आइडिया बनाया है उसका रियल पोटेंशियल क्या है, उसकी क्या सलाहियतें हैं, उसके मुताबिक ही आप लोग अपने बिजनेस की प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट रिसर्च को शुरू में करना चाहिए और उसके मुताबिक ही आप लोगों को बिजनेस की प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए। बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट रिसर्च के थ्रू आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों का बिजनेस फिजिबल होगा या नहीं होगा। मार्केट से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। किस किस्म की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है?
ایک تو مارکیٹ کے اندر موجود ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی پرائزز کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اور کون سی پروڈکٹ کی سپلائی آلریڈی زیادہ ہو رہی ہے. ان چیزوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. مارکیٹس کے بارے میں جب آپ لوگ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو مختلف قسم کی فارمیٹس میں آپ لوگ اکٹھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو بیسک جو فارم ہوتی ہے مارکیٹ انفارمیشن کو اکٹھی کرنے کی، وہ بیسٹ کوٹیشن یا لاسٹ سیل ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ جو بیسٹ جو سیلنگ ہوئی تھی یا بیسٹ ریزلٹس تھے اس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پرائز تھی، کیا سپلائی تھی، کیا ڈیمانڈ تھی، یا آخری دفعہ جو ایک سیل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگ نمبر آف شیئرز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں نمبر آف شیئرز کسی بھی مارکیٹ کے کتنے تھے، جب اس نے ایک پروڈکٹ لانچ کروایا تو کتنی زیادہ اس کی سیلنگ ہو رہی تھی، کس پروڈکٹ کی زیادہ سیلنگ ہو رہی تھی. اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سارے مارکیٹ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں. مارکیٹ انفارمیشن جب آپ لوگ اکٹھی کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے کسٹمرز ہیں کون، وہ کہاں پہ واقع ہیں، اور آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، یا آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا وہ کس قسم کی کوانٹٹی اور کتنی کوالٹی چاہ رہے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے کوانٹٹی اور کوالٹی سے ریلیٹڈ. سب سے زیادہ بیسٹ ٹائم کون سا ہے چیز کو بیچنے کا، اور پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ لمبے عرصے تک ایک سٹیبل چلنے والی پرائز کیا تھی، کنٹری کے اندر متوقع پروڈکشن کتنی ہے کہ کتنی زیادہ چیزیں اور پروڈیوس ہو سکتی ہیں، اور کسی ایک پروڈکٹ یا کسی دوسرے پروڈکٹ کی زیادہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ موجود ہے یا نہیں ہے، تو کس پروڈکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ مارکیٹ انفارمیشن کے تھرو ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ مارکیٹ سیگمنٹیشن بھی کرتے ہیں. مارکیٹ سیگمنٹیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پاپولیشن کو نا مختلف قسم کے سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. جن لوگوں کی سملر موٹیویشنز ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ ایک ہی گروپ کے اندر، ایک ہی سب گروپ کے اندر آپ لوگ ان کو ڈال دیتے ہیں. اس میں مارکیٹ سیگمنٹیشن میں آپ لوگ کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا MCQs ہے کہ کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. جغرافک ڈیفرنسز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. پرسنالٹی ڈیفرنسز کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ گروپنگ کرتے ہیں. ڈیموگرافک ڈیفرنسز کی بنیاد پہ بھی گروپنگ کرتے ہیں. اس کے بعد لوگ آپ کے پروڈکٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس بنیاد پہ بھی جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ لوگ گروپنگ وغیرہ کرتے ہیں. اور سائیکوگرافک ڈیفرنسز کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ گروپنگ کرتے ہیں. یہ والے ڈائمینشنز ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزید جو ہے نا وہ اگلے کچھ لیکچرز میں بھی آئیں گے. اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مارکیٹ ٹرینڈز کے بارے میں. مارکیٹ ٹرینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی مارکیٹ ہوتی ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں. تو مارکیٹ کی جو اپ ورڈ جو ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو مارکیٹ سائز آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب بھی آپ لوگوں نے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانی ہوتی ہے نا، آپ لوگ فار ایگزامپل آپ لوگ بالکل سٹارٹ سے بزنس کر رہے ہیں، تو تب تو مارکیٹ سائز کا ایسٹیمیٹ لگانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کیس میں آپ لوگوں کو ایک فگرز ڈرائیو کرنے چاہیے، ڈیجٹس کی فارم میں آپ لوگوں کو اندازہ لگانا چاہیے کہ متوقع کسٹمرز آپ کے کتنے ہو سکتے ہیں، کتنے آپ کے جو ہے نا وہ کسٹمر سیگمنٹس ہو سکتے ہیں. اس کو ہم لوگ مارکیٹ ٹرینڈز کی جو ہے نا زمرے میں ہم لوگ اس کو لیتے ہیں. اس انفارمیشن کے علاوہ جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، کمپیٹیٹر سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے، کسٹمر سے ریلیٹڈ اور پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اب یہاں پہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کسٹمر انالیسس کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے. کسٹمر انالیسس میں آپ لوگوں نے 3 چیزوں کا انالیسس کرنا ہوتا ہے. ایک تو کمپیٹیٹر انالیسس، یعنی کہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں کون، کس قسم کا پروڈکٹ دے رہے ہیں، کیا پرائز انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ان کے پروڈکٹ کی کوالٹی کتنی ہے، کوانٹٹی کتنی ہے. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کمپیٹیٹر انالیسس میں لیتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے رسک انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں بن رہا جس کی وجہ سے ہمارا بزنس بیٹھ سکتا ہے، یا کوئی موسم چینج ہو رہا ہے اور اس موسم کے لحاظ سے آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ فیزیبل نہیں ہے. سارے آپ لوگوں نے رسک وغیرہ کو بھی انالائز کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو تیسری چیز کرنی ہوتی ہے کسٹمر انالیسس میں، دیٹ از اے پروڈکٹ ریسرچ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہاں پہ آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو مارکیٹ ریسرچ کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ زیادہ تر ہم لوگ لے کے چلتے ہیں. اس میں کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، 4 اسٹیپس ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریسرچ پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی کس چیز کے بارے میں، مسئلہ کیا ہے، کس چیز کے بارے میں آپ لوگ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے مطابق آپ لوگوں نے ریسرچ ڈیزائن کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. جب آپ لوگ ڈیزائن کو، یعنی کہ ہم لوگوں نے یہ والا ڈیزائن استعمال کر کے ہم لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے
جب آپ لوگ ریسرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے ڈیٹا کو انالائز کرنا ہوتا ہے, آخر میں آپ لوگوں کی جو بھی فائنڈنگز ہوتے ہیں, جو بھی آپ لوگوں کے ریزلٹ ہوتے ہیں, اس کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے فارمولیٹ کر لینا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک میٹا پروسیس ماڈل فار مارکیٹ ریسرچ کا کنسیپٹ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے, یہ جو مارکیٹ کا جو ریسرچ پروسیس ہوتا ہے نا, یہ میٹا پروسیس ہوتا ہے, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی سیکوینس میں چلے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا, یہاں پہ جو لسٹ ہمیں بتائی ہوئی ہے نا, اس کے مطابق تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ریسرچ کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا, وہ اسی طرح سے اسی آرڈر میں, اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ فارمیٹ میں ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بہت کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ ہے جو ہے وہ اسی ایگزیکٹ آرڈر کو ہی وہ فالو کرے. اصل میں ہمارا جو مارکیٹ ریسرچ ہوتا ہے نا, یہ زیادہ تر انٹریکٹیو پروسیس ہوتا ہے, یعنی کہ جو ریسرچر ہے اس کو بعض دفعہ ایک سٹیپ پہ اس نے جو بھی اس نے ریسرچ وغیرہ کی, اس نے ڈسکوری وغیرہ کی, ہو سکتا ہے اس کو بیکورڈ موو کرنا پڑے, پچھلے سٹیپ پہ دوبارہ جانا پڑے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اگین سے کوئی دوسرا سٹیپ دوبارہ نئے سرے سے اس کو شروع کرنا پڑے. کوئی بھی نیو انفارمیشن کو فائنڈ کرنا, جب بھی آپ لوگ ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ لوگوں کے پاس نیو انفارمیشن آ جاتی ہے, اس کی بنیاد پہ کبھی کبھار آپ لوگوں کو اپنے ریسرچ کے اس آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے, ان کو آپ لوگوں کو چینج کرنا پڑتا ہے. خیر, اس میں جو بھی مارکیٹ ریسرچ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں, جو 4 سٹیپس ہیں, ان کو ہم لوگ تھوڑا یہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اپنی ریسرچ پرابلم کو. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرابلم کو فارمولیٹ کرنا ہے, اس کے مطابق آپ لوگوں نے ریسرچ کے آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کرنا ہے. پرابلم کو ڈیفائن کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے مارکیٹ کے سارے ریسرچ پروسیس کے اندر. جتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کی پرابلم کلیئر ہوگی, کلیئر اسٹیٹمنٹ ہوگی آپ لوگوں کی پرابلم کی, اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کی ریسرچ اچھی ہوگی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فارمز سینکڑوں کے حساب سے, ہزاروں کے حساب سے ڈالر اسپینڈ کر دیتی ہیں مارکیٹ ریسرچ میں, لیکن اگر آپ لوگوں کی پرابلم ہی آپ نے کریکٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں کی ہوئی, تو آپ لوگوں کے سارے ڈالرز ویسٹ ہو جائیں گے. ہمارا یہاں پہ جو کیس ہے, ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا بزنس سیٹ کرنے میں یا کوئی بزنس کی سیٹنگ میں ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کی کہ سیٹنگ اپ اے بزنس, یہ ہماری پرابلم ہے, اسی کے اوپر ہم لوگوں نے ساری ریسرچ وغیرہ کرنی ہے, اسی پرابلم کو ہم لوگوں نے سالو کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے بزنس کو سیٹ کیسے کرنا ہے. لیکن اس میں آپ لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کی بزنس کو کامیابی دے سکتی ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ فائنڈ آؤٹ کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. یہ بھی کچھ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں نا, تو یہ والی پرابلمس بھی آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی چاہیے. اب بعض دفعہ سے تو کچھ ایسی بھی پرابلمس ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی پوٹینشیل مارکیٹس کون کون سی ہیں, آپ لوگوں کا پروڈکٹ کہاں کہاں پہ بک سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کسٹمرز کے جو گروپس ہیں وہ کس قسم کے پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, ہمارے کمپیٹیٹرز کون ہیں. ان سارے سوالوں کا بھی تو جواب آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہوتا ہے نا, تو یہ بھی ساری آپ لوگ پرابلم کے اندر ہی اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں. جب آپ لوگ اچھی طریقے سے پرابلم کو فارمولیٹ کر لیتے ہیں, تو اس کے مطابق آپ لوگ ریسرچ کوسچنز آپ لوگوں نے بنانے ہوتے ہیں. ہر وہ سوال آپ نے بنانا ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کا پرابلم سالو ہو سکے. ظاہر سی بات ہے, اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کوسچنز ہوتے ہیں نا, اس میں آگے مزید جو ہے نا وہ سب کوسچنز بھی ہوتے ہیں. جب آپ لوگ پرابلم کو, اپرچونیٹی کو آپ لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں, تو آپ لوگوں کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے مارکیٹ میں جو ریسرچ کرنی ہے اس میں کیا مقصد ہے آپ کی ریسرچ کا. جب آپ لوگ ایک دفعہ پرابلم کو ڈیٹرمن کر لیتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی آپ کو اپنے آبجیکٹیوز کا پتہ چل جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے میرے پرابلمز یہ ہیں, تو ان پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہی تو آپ لوگ آبجیکٹیوز بنائیں گے نا کہ میں نے انہی پرابلمز کا میں نے سوال ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, ایک پرابلم ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ آبجیکٹیو بنائیں گے کہ میں نے اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ کوسچنس کو آپ لوگ فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ساتھ میں ہی آپ لوگوں کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کے آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھنا ہے. ایک جو طریقہ ہوتا ہے ریسرچ کے آبجیکٹیوز کو سیٹ آؤٹ کرنے کا, وہ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں, سب سے پہلا سوال آپ خود سے کریں کہ کس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اب آپ کا یا تو یہ بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ مزید آپ کی جو پرابلم ہے اس کی نوعیت کو ایکسپلور کرنا, یہ بھی تو آپ لوگوں کو آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ فردر اپنی پرابلم کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہوں, تو یہ بھی آپ لوگوں کو آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے آپ کے پروڈکٹ کو کیسے خریدیں گے, اس چیز کو ڈیٹرمن کرنا ہے آپ نے, تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. یا آپ کا یہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ مجھے کس قسم کی پرائس کو سیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ میرے پروڈکٹ کو خریدیں, یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اسی طرح سے
آپ لوگ بعض دفعہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس بھی ڈھونڈنا، یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ میں نا اگر پرائز اپنی کم کروں اپنے پروڈکٹ کی تو کتنی سیلز جو ہے نا وہ میری انکریز ہو سکتی ہیں اور کتنا اثر میرا پڑ سکتا ہے پروفٹس کے اوپر. تو یہ کاز افیکٹ ریلیشن شپ ڈھونڈنا یہ بھی آپ کا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. جتنے ہی زیادہ آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کو کلیئر ریزلٹس ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرابلم کی جو ڈسکرپشن، جو آپ کا جو ریسرچ کوسچنز بناتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ لوگ سب کوسچنز بناتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے یہی سب کچھ پڑھا نا یہاں پہ کہ سب سے پہلے آپ لوگ پرابلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کے بعد ریسرچ کوسچنز بناتے ہیں، کوسچنز کے اندر آپ لوگ سب کوسچنز بناتے ہیں، پھر آپ لوگ ریسرچ کے آبجیکٹیوز آپ لوگ بناتے ہیں. اس سے اوور آل آپ لوگ پورے کا پورا پرابلم ڈسکرپشن کا ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی پرابلم کو ڈسکرائب بھی کر لیا، اپنے پرابلم کو اپنے فارمولیٹ بھی کر لیا اور آپ لوگوں نے آبجیکٹیوز بھی سیٹ کر لیے. اگلا جو نیکسٹ اسٹیپ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹیلڈ سا اپنے نا فریم پریپیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ ریسرچ کے جتنے بھی پروسیس ہے نا اس کے سارے اسٹیپس کو میں کمپلیٹ کر سکوں. اگر تو آپ کو جو بزنس ہے وہ ایک سائیکل کی فارم میں آپریٹ ہوتا ہے. سائیکلک بزنس وہ ہوتے ہیں جو کہ موسم کے حساب سے یا حالات کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ایک بزنس ہے اس کا کام ہے کرسمس سے ریلیٹڈ چیزوں کو بنانا، تو وہ والا ظاہر سی بات ہے کہ وہ بزنس ایک سائیکلک بزنس ہے. جب کرسمس آئے گی تب بھی وہ چلے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا وہ پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر دوبارہ کرسمس آئے گا پھر وہ اپ جائے گا اس طریقے سے. تو یہ جو سائیکلک بزنسز ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگوں کو ڈیٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا سیزن ہے یا کون سا پیریڈ ہے جس میں آپ کا جو پروڈکٹ زیادہ بکے گا. تو وہ جب پیریڈ قریب آئے تب ہی آپ لوگ مارکیٹ ریسرچ کریں، کیونکہ اس وقت ہی آپ کے کسٹمر زیادہ تر آپ کی پرچیزز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی چاہیے. خیر پہلا جو اسٹیپ تھا ڈیفائن کرنا پرابلم کو وہ تو ہم لوگوں نے کر لیا. اگلا جو دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہم نے ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. آپ نے کس قسم کا ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کرنا ہے، اس میں 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگ کوئی بھی ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ لوگ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ انفارمیشن کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے سورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کس قسم کی انفارمیشن آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اپنے مد نظر رکھیں اس چیز کو. اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں کہ میں نے ریسرچ کے لیے کون سا انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو بھی آپ لوگ ڈٹرمن کریں. فار ایگزامپل آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کا ڈیزائن رکھنا ہے سروے والا. ٹھیک ہے. اب سروے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورسز کون سے ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ عام لوگ ہوں گے، کس طرح کی کس ٹائپ کی انفارمیشن چاہیے. آپ لوگ کوسچنز بنا لیتے کہ میں نے سروے کرنا ہے تو میں نے یہ والے کوسچنز پوچھنے ہیں. پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کا انسٹرومنٹ میں نے یوز کرنا ہے. ڈیجیٹل آپ لوگوں نے سروے کرنا ہے، آپ لوگوں نے مارکیٹ میں جا کے آپ لوگوں نے خود 1 by 1 بیسس پہ آپ لوگوں نے لوگوں سے کچھ پوچھنا ہے کس قسم کا آپ لوگوں نے سروے کرنا ہے. یہ خیر آپ لوگ پورا جو ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے اس کو آپ لوگ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن ایک ٹرینڈ انٹرویورز ہی ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ فیلڈ ڈیٹا کلیکشن کی فیلڈ میں وہ امپلائڈ ہوئے بھی ہوتے ہیں. کمپنیز نے نا ان کو فیلڈ ڈیٹا کلیکشن کے لیے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ پرائمری ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکیں. اب یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ یا تو آپ لوگ خود ڈیٹا کلیکٹ کریں یا تو آپ لوگ باہر کے کسی آفس سے بندہ ہائر کر لیں جو کہ انٹرویوز میں بہت ہی اسپیشلائزڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ڈیٹا کو جب آپ لوگ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. ڈیٹا انالیسس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ڈیٹا ایک دفعہ کلیکٹ کرتے ہیں نا وہ آپ کا را ڈیٹا ہوتا ہے، وہ ڈیجٹس کی فارم میں نہیں ہوتا، وہ را ڈیٹا ہوتا ہے. اسی لیے پہلا اسٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹا کو پہلے کلین کرنا ہے. یعنی کہ آپ جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے اس میں کوئی ایررز وغیرہ ہیں یا فائلز کے اندر کوئی چیز ٹھیک طریقے سے ریکارڈ نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو ویریفائی کر کے آپ نے ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. آپ لوگوں نے ڈیٹا کو چیک کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کا ڈیٹا ایک دفعہ کلین ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ڈیٹا کو کوڈ کی فارم میں لے کے آنا ہے. آپ لوگوں نے اس کو نومیریکل شکل دینی ہے. جتنے بھی رسپانسز وغیرہ تھے، رسپانس کیٹیگریز تھیں، اس کو آپ لوگ کوئی نہ کوئی نمبر اسائن کریں اور اس بیس پہ آپ لوگ پھر چیزوں کو آگے مزید لے کے چلیں. اس کے بعد آخری جو آپ کا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے فائنڈنگس فارمولیٹ کرنی ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیٹا سارا اکٹھا ہو گیا، آپ لوگوں نے اس کو اینالائز بھی کر لیا، اس سے جو آپ کو ریزلٹس ملے ہیں نا، جو بھی آپ لوگوں کی فائنڈنگس ہیں اس کو آپ لوگوں نے اینالائز کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. جب بھی ایک ٹارگٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگ فائنڈنگس اکٹھی کر لیتے ہیں، کمپٹیشن سے ریلیٹڈ، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، آپ کے پاس ساری کی ساری فائنڈنگس آ گئیں، ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس آ گئیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک آرگنائزڈ مینر میں لکھنا ہے. ٹیبل کی فارم میں لکھیں، رپورٹ بنائیں، کچھ بھی کریں.
آرگنائزڈ مینر میں اس کو لکھ کے پھر آپ لوگ بزنس کے ڈیسیجن میکر کے سامنے اس کو آپ لوگ پریزنٹ کریں. اب اس کیس میں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے فائنڈنگس کی ایک رپورٹ بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس رپورٹ کو ہم لوگ بزنس پلان کے مارکیٹ انالیسس سیکشن کے اندر بھی لکھتے ہیں. سمری میں پھر آپ لوگوں نے یہی ہوتا ہے کہ جو ریزلٹنگ آپ کا جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے فائنلی, اس سے آپ لوگ اپنے بزنس کے ڈیسیجنس کیونکہ لے سکتے ہیں, اسی لیے آپ لوگ اپنے ڈیسیجن میکرز کی ایکسیس میں اس کو دیں تاکہ وہ اپنے ڈیٹا کو آپ کے ڈیٹا کو وہ ریڈ کر سکیں, اس کے مطابق ہی وہ ڈیسیجنس وغیرہ لے سکیں. تو اس کو آپ نے یہ جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے نا, اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. آسان ہے بہت زیادہ. اس میں یہی ہے کہ مارکیٹ ریسرچ پروسیس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا MCQ آئے گا کہ کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو چاروں سٹیپس ہیں نا, ان میں ہوتا کیا کیا ہے, یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کنسیپٹ ہونا چاہیے. باقی ایزی ہے آپ لوگوں کا بہت پیپر, اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, آگے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے جو نیکسٹ لیکچر ہے ہمارا, اس میں ہماری ملاقات ہوگی. ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کیجیے گا, ڈسکارڈ پہ جوائن کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.